बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सिमत क्या है, किधर जा रही हैं। हवाओं को बताना ये भी होगा चलेंगी अब तो क्या रफ्तार होगी। हवाओं को ये इजाज़त नहीं है कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है ज़रूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें ज़रा ये सरकशी कम कर लें। अपनी हद में ठहरें, उबरना फिर बिखरना और फिर बिखर कर फिर उबरना। गलत है ये इनका हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की इलामत, बगावत की इलामत। बगावत तो बर्दाश्त नहीं होगी, ये वहशत तो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो इनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है कि इस गुलिस्तान में बस एक रंग के फूल ही होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे कि गुलिस्तान किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो यक रंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। कोई किसी को ये कैसे बताए कि गुलिस्तान में कहीं भी फूल यक रंगी नहीं होते। कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यक रंगी बनाना चाहे थे, उनको ज़रा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग ज़ाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए कि हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। असद तूर के नाम। असद तूर दोस्त हैं। कल रात को उनको पकड़ा गया, मारा गया, पहली दफ़ा नहीं हुआ। असद तूर एक सोच का नाम कह लें या कह लें कि एक फ़र्द का नाम नहीं है। असद तूर जो कह रहा है, जो बोल रहा है, वो एक सोच है। और ये सोच पता नहीं कब से चल रही है। साहिर लुधियानी से चल रही है, साहिर लुधियानवी से चल रही है, या किससे जोड़ा जाए इसको। ये कहाँ से शुरू हुई? ये असल में हुर्रियत की बात है। ये असल में जो जिसको आप कहते हैं मतलब सवाल करने की बात है, हुर्रियत की बात है, आज़ादी की, आज़ाद फ़िक्र की बात है। बहरहाल ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ना ये आखिरी वाक़या है। ये सब कुछ होता रहेगा और होना है। अभी ये तवील है। और ये जो मैंने आपको नज़्म सुनाई, ये जावेद अख्तर साहब की नज़्म है। जावेद अख्तर साहब जो हैं वो भारत में रहते हैं और ये अजीब सानिया है कि हमारी जो शायरी है वो हमारे दोनों तरफ के हालात को यकसां तौर पर बयान करती हैं। तो असद तूर साहब जो हैं, मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था और सवाल उठ रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म के। बहुत से लोगों ने जो हैं वो डायरेक्ट मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, मतलब जो रब्ता भी जिस तरह भी किया, और अजीब से सवाल थे। सबसे अजीब सवाल मुझे ये लगा कि यार के सहाफ़ी इकट्ठे नहीं होते, सहाफ़ी यूनियन नहीं होते हुजूर। मतलब ये कि हबीब जालिब कौन से सहाफ़ी थे? फैज़ सहाफ़ी थे लेकिन एक आज़ादमंश आदमी थे। मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ आपके हुजूर, वो सिर्फ़ ये है कि सवाल करना जुर्म है पाकिस्तान के अंदर, और ये जुर्म जो है वो इसकी सज़ा जानते बूझते कुछ लोग ये जुर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है किसी पागल कुत्ते ने ही उनको काटा होगा, या फिर कहीं वो इस मुगालते में हैं, मैं मुगालता कह रहा हूँ, कि वो हक़ पर हैं। और असल में मैं थोड़ा सा इतना जज्बाती हूँ इस वक्त कि मेरे पास जो है वो अल्फाज की तरतीब और ख़यालात जो हैं वो किसी तरतीब के साथ नहीं आ रहे। मैंने अभी तक असद तूर से कोई रब्ता नहीं किया। मैंने आज तक जो है वो मतीला जान से भी कभी भी रब्ता नहीं किया। रज़ी दादा दोस्त हैं, बाकी भी बड़े दोस्त हैं जो इस सानेहा जो इनसे गुज़रा, इन पर गुज़रा, वो सारा कुछ जिन्होंने फ़ेस किया। और मतलब ये कि बड़े हौसले वाली बात है।
اور بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا بھی کہ جو مطلب بے نام و نشان ہو کے بھی جو نشان والے ہوتے ہیں، جو نام والے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ میں اسد طور کو صرف یہی حوصلہ دے سکتا ہوں اور یہی بات ان کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اسد صاحب، آپ کو مارنے والے جو ہیں ان کا کسی کو نام معلوم نہیں ہے۔ آپ کو جنہوں نے مارا وہ بھی بے نام ہیں، وہ ان کی کوئی شناخت نہیں ہے، وہ نامعلوم ہیں۔ اور آپ کو وہ یاد ہوگا کہ جب نیوزی لینڈ میں وہ ایک واقعہ ہوا تھا ایک مسلمانوں کی مسجد میں، یعنی کہ مسجد میں ایک دہشت گرد نے گھس کر بہت سے مسلمانوں کو جان سے مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا، تو ان کی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اس شخص نے نام کمانے کے لیے یہ والا کام کیا ہے تو میں اس کا نام اپنی زبان سے نہیں لوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سے ان کا نام ہی نہیں دیا ہوا، ان کے پاس کوئی شناخت نہیں ہے، یہ سب نامعلوم ہیں جو بھی یہ والے کام کرتے ہیں۔ اور لیکن جو معلوم ہیں ہمیں وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ نہ صرف آپ، میں وزیر اعظم کی بات بعد میں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ خون جو ایک ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو خون زمین پہ گرتا ہے یہ رائے گاہ چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی عدالت میں رائے گاہ نہیں جاتا۔ یہ ہماری جو عدالتیں ہیں، ہمارے جو قانون کے ضابطے ہیں اور ہمارے جو دستور ہیں، یہ جو پروسیجرز ہیں انصاف دینے والے، کہ انصاف اگر ظلم ہوگا تو یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا، یوں مجسٹریٹ آئے گا، وہ بیان لے گا، یوں کر کے MLC کاٹی جائے گی اور یوں کر کے گواہوں کو حفاظت دی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی کیمرہ چلتا ہے، نہ آنے والوں کا پتہ چلتا ہے، نہ تشدد کرنے والوں کا پتہ چلتا ہے، نہ وہ کدھر گئے ان کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی منزل کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کی عدالت جو ہے یا وہاں پہ تو یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ جذباتی بات کر رہا ہوں، ایک پریکٹیکل بات بھی میں آپ سے کر رہا ہوں۔ وہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ یہ جو انکوائریاں بھی ہم بھگت چکے، مطیع اللہ جان صاحب کا کیس ابھی تک جو سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، اور وہ جو متعلقہ پولیس افسران ہیں وہ چاہ کر بھی یہ انویسٹیگیشن نہیں کر پا رہے، اور جو کہتے ہیں کہ جی کہ اس کے علاوہ بھی جو سلیم شہزاد صاحب کے ساتھ جو ہوا، جان سے گئے، دریا سے ان کی لاش ملی۔ تو یہ جو مطلب کہہ لیں کہ جو صحافی آزاد منش ہیں، جو سوال کرتے ہیں اور کسی کا مطلب کسی دھڑے کا فریق نہیں ہوتے، جو حق اور سچ جو سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اس میں پیش آنے والے حادثات اور نتائج سے باخبر ہو کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یا کیا ہو سکتا ہے۔ تو بڑے حوصلے والی بات ہے۔ میں اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ میں چونکہ تھوڑا سا جذباتی ہوں اس وقت، تو میرے خیالات بھی منتشر ہیں، میرے جذبات بھی جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں، تو میں ان کو کنٹرول کر کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو میں صرف جو یہ بات کرنے کا جو مقصد تھا، یہ صرف ایک احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ کسی کا کوئی سراغ نہیں ملتا یہاں پہ۔ اسد طور صاحب کا ہو، بلال غوری صاحب کے ساتھ معاملہ ہو، رضی دادا کے ساتھ معاملہ ہو، پھر یہ کہانیاں جو ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ساحر لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے فرار ہو کے انڈیا گئے تھے۔ وہ پاکستان کی محبت میں جب یہ تقسیم ہوئی تھی، پاکستان بنا تھا، تو وہ پاکستان کی محبت میں پاکستان آئے تھے۔ تو ارلی 50s میں ہی یہ جو تھے وہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر رہ کے آزادی میسر نہیں ہوگی، یہاں پر رہ کے بات کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حلیہ بدلا، کیونکہ ان کو بہت زیادہ اس وقت کے جو لوگ تھے، جو جن کے نزدیک پاکستان کے جو مالک تھے، سیدھی سی بات ہے، تو وہ ان کے پیچھے جناب چڑھے ہوئے تھے، ان کی جاسوسی ہو رہی تھی، ان کا تعاقب ہو رہا تھا۔ تو ساحر لدھیانوی صاحب جو تھے وہ داڑھی مونچھ لگا کے، ہیٹ پہن کے، اپنا حلیہ بدل کے وہ نکلے، اور وہ جناب ٹکٹ شکٹ پکڑ کے وہ بارڈر کراس کر گئے۔ تب ہمارے بارڈر سافٹ ہوا کرتے تھے، اتنی زیادہ کوئی ٹینشن والا ماحول نہیں ہوتا تھا۔ یہ 65 کی جنگ کے بعد جو تھی، 65 کی جنگ کے بعد زیادہ کشیدہ حالات ہوئے، تو وہ بھارت فرار ہو گئے۔ میں فرار کہہ رہا ہوں، میں اگر مناسب لفظ تو ہجرت کر گئے وہ بھارت کو۔
تو جب وہ بارڈر کراس کر گئے ہیں تو پیچھے سے ایک جو خفیہ کا اہلکار تھا اس نے فون ملا کے رپورٹ دی کہ جی کہ وہ ساحر لدھیانوی حلیہ بدل کے بھیس بدل کے بھارت چلا گیا۔ تو اب پاکستان میں تو یہی ہے صورتحال کہ جو افسر طے کرتے ہیں یہ بقول ان کے اپنے جو ہیں جاوید اختر صاحب کہ باغیچہ کس طرح کا ہوگا، گلستان کس طرح کا ہوگا، دریاؤں نے کیسے چلنا ہے، بارشیں کیسے برسیں گی، ہوائیں کیسے چلیں گی اور آوازیں کیسے ہوں گی، اور سوال کس طرح کے کیے جائیں گے، سوال کرنے کی اجازت کتنی ہے کتنی نہیں ہے، سوال کرنے کی اجازت کن کے پاس ہوگی، اور کن کو سوال کرنے کے جرم میں جو ہے وہ اوندے منہ لٹا کے ان کو پھینٹ چڑھی جائے گی۔ تو لہٰذا ایک کہہ لیں کہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے، اور جو کچھ سر پھرے جو لوگ ہیں وہ اپنا حصہ ستور جیسے ڈال رہے ہیں اس میں، اور یہ 70 سال سے یہی معاملہ چل رہا ہے، اور بغیر کسی امید کے چل رہا ہے، اور بغیر کسی جس کو کہتے ہیں نا کہ اب اس میں تھوڑا سا اگر بات کروں کہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ستور کو نون لیگ والے بھی پڑے ہوئے ہیں، دوسرے بھی پڑے ہوئے ہیں، جس کے حق میں بات کر لو وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو پارٹی سمجھتا ہے۔ میں صرف ایک بات جو ہے کرنا چاہتا ہوں کہ صحافی جو ہوتا ہے، جس طرح ایک اچھا سپاہی جو ہوتا ہے وہ اس کا جوہر جو ہوتا ہے وہ دلیری ہوتا ہے، جو دلیر نہیں ہے وہ سپاہی نہیں ہے، وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے، سپاہی نہیں ہو سکتا۔ منصف اگر بائزڈ ہے، جانبدار ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، منصف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحافی اگر کسی کا مطلب سب کچھ ہو سکتا ہے، فریق نہیں ہو سکتا۔ جو فریق بن جاتا ہے کسی معاملے کے اوپر وہ صحافی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں صحافیوں کی بہت کمی ہے، اور جو صحافی ہوتے ہیں ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ادھر سے بھی مار پڑتی ہے اور ادھر سے بھی مار پڑتی ہے، کیونکہ وہ ان کا جو کہہ لیں کہ نظریہ جو ہے یا مطلب ان کی بات جو ہے وہ ایک نہیں رہتی۔ انہوں نے آج مثال کے طور پر اگر مسٹر اے نے ٹھیک کام کیا تو وہ کہیں گے مسٹر اے نے ٹھیک کام کیا۔ صحافی کا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھے کاموں کی تعریف کم اور جو زیادہ غلطیاں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ تو زیادہ تو پوائنٹ آؤٹ تو غلطیاں حکومت کی ہی طرف سے ہوتی ہے نا، ہم تو حکومت کے ہی وہ واچ ڈاگز ہیں نا جی۔ تو گلہ جو ہے کسی اور سے نہیں ہے، گلہ عمران خان صاحب سے ہے سادہ سا، کہ جتنے صحافی ان کے دور میں اٹھائے گئے ہیں، جتنے صحافیوں کو اور بات کرنے والوں کو جو سوشل کہتے ہیں نا جی وہ سماجی رابطوں پر جو ایکٹیو لوگ ہیں، متحرک لوگ ہیں، جو جتنی قیامتیں اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں ان پہ ٹوٹی ہیں پہلے شاید کبھی نہیں ٹوٹی۔ اور عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جو کہتے تھے کہ میرے دور میں اگر کسی کو اٹھایا گیا تو وہ ایجنسی ہے نہیں یا مین نہیں۔ تو عمران خان صاحب آپ بھی ہیں اور اٹھانے والے بھی ہیں، تو آپ تو میرا خیال ہے آپ نہیں رہے، لیکن ہم وہی ہیں اور ہم وہی رہیں گے، ہم جو کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں گے۔ آج اسد طور اٹھایا گیا، کل ہم ہوں گے، کوئی اور ہوگا، لیکن یہ کام تو ہوتا رہے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ۔